बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप के तमाम मेंबरान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं हमारी अनाउंसमेंट से कि इस वक्त मोहतरमा फजर साहिबा के साथ हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो तो यही है कि इस दौरे खामिस में यानी जमात अहमदिया का ये जो दौरे खामिस चल रहा है इसमें खलीफा खामिस साहब मिर्जा मसरूर अहमद साहब के साथ होने वाली एक फ़ोन कॉल के नतीजे में पूरी जमात अहमदिया जो है एक अजीब किस्म की हिजानी परेशानी और बहरानी किस्म की सूरत हाल का शिकार हो गई है और कुछ अजीब सी हर फर्द में एक परेशानी, घबराहट, एक डीप किस्म की साइलेंस पाई जाती है। तो हम इस नफ्सियाती सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहते हैं और जब बातचीत होगी तो इसके साथ ही आसपास से आपको पता है फिर कुछ और सवाल भी निकल आते हैं, तो उन सब मौज़ूआत के बारे में जो सब मौज़ूआत होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये जो सारी सूरत हाल महज एक फ़ोन कॉल के नतीजे में पैदा हुई है इसको समझना चाहते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। तो आफाफ साहिबा जो हैं वो न सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, इसके अलावा उन्हें नफ्सियात के सब्जेक्ट से भी खासा शगफ है और इसके बारे में भी वो बहुत कुछ जानती हैं। तो मैं आफाफ से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ आफाफ आप तशरीफ़ लाइए और ये जो मौजू है हमारा आज इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जी, आपका ये जो आपने टॉपिक रखा है जो सूरत हाल का, ये टॉपिक कोई असूलन हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुआशरा जो एक रिबोटिक समाज हो, जिसके बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिसको हमने बड़ी मुद्दतों से तख्लीक किया हो, मेहनत से, और इस तरह तख्लीक किया हो कि जो फुल कंट्रोल्ड हो, जिसका रिमोट एक ही इंसान के हाथ में हो, जो चाहे ऑन ऑफ जब चाहे कर दे, लेकिन उस पूरे समाज का जो है कोई उसके अंदर जो हिस्से जो है वो जामिद हो मुकम्मल तौर पे, कोई उसकी फितरी सलाहियतें जो हैं, फितरी हिस्से जो हैं, उसको उनको इस्तेमाल करने पे पाबंदी हो, जिस तरह वो होती हैं नेचुरली, उनको उस तरह इस्तेमाल करने पे, उनका ताल्लुक भी कनेक्शन जो है एक रिमोट से हो, तो फिर ऐसे मामलात पे ऐसी कैफियत जो है वो बहुत एक जेन्युइन सी बात बनकर रह जाती है कि ऐसे मामलात पे फिर ऐसे ही रिएक्शन होता है। जिस तरह अब आप देखें कि एक समुंदर में लहरें उठती हैं, शोर होता है, हर वक्त आपको मद्दोजज़र नज़र आता है, आपको एक शोर होता है, हवाएं होती हैं, एक फितरी जो मनाजिर होते हैं उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर भी एक मौसीकी होती है। हर टाइम वो उसके अंदर एक तुग़यानी, और हर टाइम उसके अंदर एक ऐसी उठान होती है कि उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो एक साकत है, कि वो हर टाइम वो अपने अंदर जो बहुत से मनाजिर को समोए रखती है, और हर टाइम वो एक शिकार होती है उसका कि फितरी जो होती है मद्दोजज़र का। तो ये है नेचर इंसान की, जो पूरी कायनात की नेचर इसी बिना पे बनी होती है कि हम सब जो हैं तख्लीक हम पूरी कायनात की इसी बिना पे है कि हमारा ब्रेन भी इवन जो है, हमारे जिस्मानी सलाहियतें भी जो हैं वो तमाम तर एक हर वक्त मद्दोजज़र की कैफियत से गुज़रती हैं, हर वक्त जो है लहरों की तरह वो उठती और बढ़ती और आगे चलती हैं, और आगे नीचे, मतलब हर वक्त उनमें एक हरकत, हर वक्त उनको चाहिए होती है कि एक मुसलसल जो है उनका एक चलता रहे सफ़र। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम फितरत को ख़त्म कर चुके हैं, और हम जिस जमूद का शिकार है मुआशरा, ये एक बांझपन कहलाता है। ये बांझपन जो है ये सिर्फ वही नहीं होता जिसको हम अमूमन समाजी तौर पे जिस्म के साथ मंसूब कर देते हैं कि जो तख्लीक के मराहिल से जब जिस्म ना गुजर सके तो हम उस औरत को बांझ कहते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ बांझपन जो है वो एक ऐसा जर्नल लफ्ज़ है, एक ऐसा मतलब फितरी लफ्ज़ है जो हर जगह
جگہ جو ہے فٹ آتا ہے۔ اگر آپ کے برین کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو سوچ سکے، جو فکر کوئی نئی پیدا کر سکے، جو اپنے طور تجزیہ کرنے کی یا اپنے طور کوئی تخلیقات یا سوچنے کی صلاحیت نہ رکھے یا روک دی جائے، تو وہ بھی بانجھ پن ہے۔ آپ کے اندر جو آپ کے جسم کے اندر اگر وہ صلاحیتیں، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، جتنی بھی فطرت نے دی ہوئی آپ کو حصے ہیں، اگر ان کا آپ پراپر استعمال نہیں کرتے، ان کو پراپر بروئے کار نہیں لاتے، تو یہ بھی بانجھ پن کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ایک سماج جو ہے وہ پورا ایک ایسے وجود کریٹ کر رہا ہے جن کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے بظاہر، وہ ایک بھیڑ چال کی طرح ہے، اور وہ ایک جگہ سے ایک سماج ایسا کریٹ ہوا ہے جو صرف ایک روبوٹ کی طرح ہے، جو ریموٹ سے چل رہا ہے، تو یہ بھی بانجھ پن ہے۔ اگر ایک کوئی ملک یا ایک کوئی ایسا کوئی وجود نہیں کریٹ کر رہے جو دنیا کے لیے نفع کا سبب بنے، تو یہ بھی ایک بانجھ پن ہے۔ اگر ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسا مذہب یا ایک ایسا نظریہ جو دنیا کو کوئی ایسا پازیٹیوٹی نہیں دے پا رہا یا ایسی کوئی چیز نہیں دے رہا جو دنیا کی بہتری کا سبب بنے، تو یہ بھی ایک بانجھ پن ہے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کسی بھی سطح پہ لے جائیں تو یہ ہر جگہ فٹ آتی ہیں۔ دیکھیں، یہ فطرت کے بہت سے جو اصول ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک تو میں نے آپ کو بانجھ پن کا بتایا، دوسرا اصول یہ بھی ہے کہ ایک جو سب سے بڑا کہ ہر وہ نسل جو جانداروں کی، جتنے بھی جاندار کائنات میں اس روئے زمین پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان تمام کی نسلیں صدیوں سے جو ہیں وہ آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ بہت سے جانداروں کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، بہت سی نئے پیدا ہوئے، بہت سے آئے، اور بہت سے ایسے ہیں جو صدیوں سے اب تک موجود ہیں، جن میں کچھوے کی آپ کو نظر آتی ہے 1,500 سال تک جیت اس کی جو ہے نسل چلتی، اس کی عمر ہے سب سے زیادہ طویل عمر۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ سوچیں، جو جاندار سب سے طویل عمر پاتے ہیں وہ کیوں پاتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ ان کے نظریات کوئی بڑے کمال کے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے اندر بڑی کوئی مہان چیزیں ہیں، روحانی ہستیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے اندر کوئی عقل، شعور یا فکر بہت زیادہ ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے جو اندر، ان کے جسم میں، ان کے وجود کے اندر موسم اور جو انوائرمنٹ میں ڈھلنے کی جو صلاحیت موجود ہوتی ہے، فوراً وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں چینج کو، اور اپنے آپ کو اس میں فوراً ڈھال لیتے ہیں۔ ہر وہ جاندار جو اپنے آپ کو فوراً ڈھال لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے جو نئی چینج کو، وہ دیر پا رہنے کی اس کی گارنٹی ہے۔ تو یہی چیز بنتی ہے انسان کے ساتھ بھی۔ جب انسان کی نسل بھی، جب اڈاپٹ کا مطلب صرف انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے، ہر وہ نئی چیز جو سماج میں آتی ہے اس کو آپ کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ جس طرح ایک چھری ہے، چھری کا آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نقصان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب برین آپ کا اپنا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چھری پکڑے ہی نہ۔ جس انسان کا برین اگر نیگیٹو ہے تو اس کو آپ چھری نہ بھی دیں گے تو اس نے پتھر سے کسی کو مار لینا ہے، اور جس انسان کا برین پازیٹیو ہے، اس کے ہاتھ میں چھری کیا ہتھیار بھی پکڑا ہوگا تو اس نے تب بھی کسی کی جان نہیں لینی، اس نے اس کو تب بھی حفاظت میں استعمال کرنا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ آپ کا برین، مین چیز ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نفسیات، آپ کا برین اصل میں انسان کی وجود کی جو بنیادی چیزیں ہیں۔ جی آفاق، یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، بانجھ رشتے تھے مگر ہم نے نبھائے عمر بھر، ناتواں کاندھوں پہ یہ لاشیں اٹھائے عمر بھر۔ تو بانجھ رشتے جو ہوتے ہیں نا، جہاں آپ جتنا مرضی خلوص، محبت، احساس سب کچھ انڈیلتے چلے جائیں لیکن آؤٹ کم کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ رشتے نبھانے بھی اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جیسے کہ بے جان لاشیں آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر زندگی بسر کریں۔ اگر ہم ان کو مناسب طور پہ سمجھ کے، مناسب طریق سے ان کو سمجھ جائیں اور ان کو ڈھالنے ماحول میں، تو آپ اس کے بعد انسان کو سمجھانے کی کوئی بات میں نہیں رہتی کہ ہم ان کو کسی طرح کنٹرول کریں۔ ہمارے ہاں ان چیزوں پہ ورک نہیں کیا جاتا، کنٹرول چلتا ہے۔ کنٹرول کے بعد پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جوہڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے وہ سماج، جس طرح کھڑے پانی کا بدبودار جوہڑ ہوتا ہے۔ وہ بظاہر تو سکوت نظر آتا ہے آپ کو، اس کے اوپر، اس کی سطح پہ اتنا سکون ہوتا ہے کہ بظاہر سکون، لیکن اس کے اندر جب آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو وہ ارتعاش کے ساتھ ساتھ تغفن، بدبو
ہوں، اور وہ جو چیزیں نکلتی ہیں اس کے ماحول کو جو معطر کرتی ہیں ارد گرد، تو وہ اس سے ماحول پورا متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ اس وقت وہ سچویشن ہے جو ایک جوہر کی کیفیت میں خاموشی اور سکوت آپ کو نظر آ رہا تھا، وہ اس میں ایک ارتعاش، مطلب ایک چیز نے آ کے ایسا ارتعاش پیدا کیا ہے کہ وہ آپ کو پورا ماحول بدبودار جو نظر آ رہا ہے اس وقت، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی سائیکوپاتھ کہہ رہا ہے، کوئی مطلب ان ہستیوں کو جو کل تک جن کو بیبیاں کہتے تھے، جن کو ان کے تبرکات کھاتے تھے، جن کے کو ملنے کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی، جن کو لمبی قطاروں میں، مجھے یاد ہے بی بی فائزہ، جب بی بی فائزہ کہتے تھے نا ان کو، بی بی فائزہ، بی بی ندا، یہ آتی تھیں جب بیبیاں جتنی ہیں، یہ جب بھی آتی ہیں جلسوں پہ، مجھے یاد ہے مرزا طاہر احمد کی وفات کے بعد یہ آئی تھیں جب، تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد آ رہا تھا ان کی آڈیو سننے کے بعد، کہ جب ایک لمبی جلسے گاہ کے عورتوں کی طرف ایک لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی صرف ان کا ہاتھ ملانے کے لیے۔ آج وہی قطاریں ہیں جو ہاتھ ملانے کے لیے لمبی قطاروں میں لگے ہوئے تھے، ان کا صرف ہینڈ شیک کے لیے، آج وہی قطاروں کے لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، جو سائیکوپاتھ کہہ رہے ہیں، جو نارمل کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہے، جو کہہ رہے ہیں، آپ یہ مائنڈ سیٹ تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کیا، اسی کو تو روبوٹک سماج کہتے ہیں، کہ اس کا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں ہے، جو آن آف کر رہا ہے، جو چینل بدل رہا ہے، وہ کون ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، ایسا ہی ہے، ہم نے خود بانجھ رشتے عمر بھر نبھائے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم نے خود یہی کچھ کیا ہے، یہ جو گلے میں پڑے ڈھول جو بجائے ہیں، ان کی وجہ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی، خود تو وہ جامد ہوتے ہیں لیکن آپ کی بھی سوچ کے اوپر پہرے بٹھاتے ہیں، آپ کے اوپر کو بھی وجود کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، آپ کی بھی ہر بات کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی جب ترقی پہ، آپ کی جو فطری صلاحیتیں ہیں ان کو جامد کرنے پہ کوئی مصر کر دیے جائیں آپ کے تعلقات، تو وہ آٹومیٹکلی وہ ٹاکسک ریلیشن میں آتے ہیں نا، انہی کو تو بانجھ پن کہتے ہیں۔ یہ جتنی ٹاکسک ریلیشن ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں وہ کیوں؟ یہ کنٹرولڈ سماج کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ ان طریقوں سے ہماری جو ایموشنل ٹائز ہوتی ہیں، جن سے ان سے ہمیں کھینچتا ہے، ہمیں ہماری اندر کی جنگ میں اس قدر بیزی رکھتا ہے کہ ہم باہر کا کوئی کام ہی نہ کر سکیں، ہم کوئی کسی طرح کے جو فطرت کی نے ہمارے لیے ذمہ کام لگائے ہیں، وہ ذمہ داریاں جو ہمیں فطرت نے دی ہیں، بے حیثیت انسان اپنے کردار دیے ہیں ادا کرنے کے لیے، ہمیں ان سب سے محروم رکھتے ہیں، صرف یہی کہ ہمیں اندر کی جنگ میں گھسیٹے رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اگر اندرونی جنگ کے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، کہ ہمیں ہمارے وجود کو جو سمجھنے کا جو ہے اور قبول کیا جائے معاشرے میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر تخلیق کا رجحان بہت تیزی سے بڑھے، لیکن ہمارے ہاں تخلیق جو ہے جامد اسی لیے ہو گئی ہے، یہ بانجھ پن جو اسی لیے طاری ہوا ہے کہ ہمارے اندر کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، ہمارے اندر کا جو ٹاکسک ریلیشنز ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح ہمارے اندر ہمیں وہ خراب کیا ہوا ہے کہ ہم باہر پہ توجہ نہیں دے پاتے۔